अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा खूबसूरत टॉपिक है नन्हे मोहम्मद की खूबसूरती, यानी चाँद से बढ़कर हुसैन। चाँद से बढ़कर हुसैन यानी कितने पाक पैगंबर हुसैन थे। कितने, जो बच्चा आया आमना के घर में तो वो बच्चा खूबसूरत कितना होगा। और दुनिया में आपने बहुत हुसैन देखे होंगे, बड़े खूबसूरत, और कई ऐसे हुसैन होते हैं जिसको जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें बार बार आंखें उठती हैं उसकी तरफ कि इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, इसके होंठ कितने प्यारे हैं, इसकी नाक कितनी प्यारी है, बार बार हमारी आंखें। और इसी तरह से अल्लामा इकबाल ने भी किसी को देखा था, कोई खातून खड़ी थी बड़ी खूबसूरत। और अल्लामा इकबाल तो वैसे ही बहुत बड़े शायर हैं, ठीक है, और यानी नेशनल पोइट के नाम से कहा जाता है ना। वो उस औरत के करीब खड़े हो गए। आप और मेरे जैसी होती तो यकीनन कहती कि यहाँ क्या लेने खड़े हुए, निकले यहाँ से। और ऐसे ही उस औरत ने भी किया, पास खड़े होके कभी उसकी आंखों की तरफ, कभी उसकी नाक की तरफ, और कभी तो वो कहती है कि यहाँ क्या खड़े होके देख रहे हैं, मेरी तरफ क्या बिटर बिटर ताक रहे हैं। तो कहने लगे, शायर थे तो फ़ौरन शेर बना डाला। कहने लगे, न तेरी ही ज़रूरत है न तेरे हुस्न की, हम तो मुसव्वर का कलम देखते हैं। हम तो मुसव्वर का, मुसव्वर में यानी अल्लाह तस्वीर बनाने वाला था, मुसव्वर का कलम देखते हैं। तो वो दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग आए हैं, लेकिन पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई आया ही नहीं है। कुरान पाक की एक आयत सामने आ गई, सूरत अहज़ाब की, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। और उसके बाद है वदाइयन इल्लल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने आपको, ए नबी, हमने आपको भेजा है शाहिद बनाकर, शाहिद गवाह बनाकर, और मेरे जन्नत की खुशखबरियाँ देने वाला और मेरे जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है। वदाइयन इल्लल्लाहि बिइज़्निही, और जहन्नुम से डराने वाला बनाकर आपको भेजा है। और वदाइयन इल्लल्लाहि बिइज़्निही, और उस रब के हुक्म के साथ अल्लाह की जानब बुलाने वाला बनाकर भेजा, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा। और आगे जो बात कही, वह सिराजम मुनीरा, और जगमगाता फानूस बनाकर भेजा है। सिराजम मुनीरा आपको बनाकर भेजा जगमगाता फानूस। कभी जगमगाता फानूस कभी देखा है आपने? कितना खूबसूरत लगता है। ये हम बहुत बड़े बड़े मॉल्स में जाएं तो जहाँ पर फानूस होते हैं बाकायदा, उस मार्केट में आप चले जाएं तो आप दंग रह जाएंगे कि इतने खूबसूरत फानूस होते हैं। तो अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि मैंने आपको सिराजम मुनीरा, जगमगाता फानूस बनाकर भेजा है। ये अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, सुबहान अल्लाह। और आप सल्लम के एक नाम नहीं है, ठीक है, ये अल्लाह ने कहा है सिराजम मुनीरा। कहते हैं सिराज मुनीर, ये आप सल्लम के चेहरे को कहा गया। मुखड़े मुबारक का जमाल कितना खूबसूरत, रब के फ़ानूस का हुस्न देखें। जिस तरह फ़ानूस में कई रंग होते हैं, कई रुख होते हैं, इसी तरह चेहरा अनवर भी देखें और उस मुबारक चेहरे का हर रुख देखें। हर रुख ज़ेबा है, ज़ेबाइश का अंदाज़ निराला है। आराइश का हर रुख अपने दामन में हुस्न का एक एक मुनफरिद अंदाज लिए खड़ा है। जिधर का रुख सामने आता है उधर ही एक मुनफरद अंदाज है, सुभान अल्लाह। कभी तो आप बिल्कुल सामने से देखते हैं, ऐसा होता है ना, कभी किसी को हम साइड से देखते हैं, कभी सर झुकाए देखते हैं, तो कभी सर उठाए देखते हैं। तो जिधर का भी रुख आप देखेंगे तो हुसीन मंजर आपको नज़र आएगा और मुनफरद अंदाज नज़र आएगा। अल्लाह ताला ने जो सिराज मुनीर फरमाया है,
تو پتہ چلتا ہے کہ چہرے مبارک کے حسن میں چاند کی ٹھنڈی چاندنی جہاں نظر آتی ہے، ساتھ ہی آفتابی جھلک بھی حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ الغرض مولا کریم نے چہرہ مبارک اور اس کا ہر رخ اور ہر پہلو ایسا بنایا، اس انداز سے سجایا کہ سجا سجایا امت کو مل گیا۔ اب یہ بچہ چاند سے بڑھ کر حسین جسے اللہ کہہ رہا ہے تو وہ کیسے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند جیسا حسین اور چمکدار تھا۔ یہ برا بن عازب صحابی کہتے ہیں، اور بخاری شریف کی معتبر ترین کتاب ہے یہ مسلمانوں کی۔ اور اسی طرح سنن دارمی اور مستدرک حاکم میں بھی آتا ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ، بڑی مشہور سی روایت ہے، کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، حضور نے سرخ جوڑا زیبتن فرما رکھا تھا۔ اب میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کے روشن چہرے پر نظر ڈالتا۔ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، کبھی چاند کی طرف نظریں اور کبھی زمین کے چاند کی طرف، کبھی آسمان کا چاند کبھی زمین کا چاند۔ آخر کار دل میں آیا کہ میں ذرا دیکھوں تو اسی دونوں میں سے خوبصورت آج کون سا ہے۔ ادھر دیکھتا وہ بھی بہت خوبصورت، زمین پر دیکھتا یہ بھی بہت خوبصورت۔ فیصلہ کیا کہ ذرا آج نتیجے پر تو پہنچیں کہ کون زیادہ خوبصورت۔ آخر کار بول اٹھا کہ حضور چاند سے کہیں بڑھ کر حسین ہیں، سبحان اللہ۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ میرے حضور کا چہرہ مبارک دیکھنے والے ایک اور صحابی، ان کا نام ہے کعب بن مالک۔ اصل میں جس نے دیکھا ہوگا نا، صحیح بات تو وہی بتا سکتا ہے، اور جس نے قریب ہو کے دیکھا۔ یہ کعب بن مالک صحابی ہیں، اور یہ کعب بن مالک کون سے صحابی ہے جو غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے تھے، پیچھے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک والوں کا واقعہ سنا تھا آپ لوگوں نے جی؟ یہ تو کعب بن مالک کبھی نہیں بھولیں گے نا۔ چنانچہ اللہ کے رسول جب مدینہ واپس تشریف لائے تو کعب بن مالک نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا تھا، اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا تھا۔ بہرحال ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ تو یہ کعب بن مالک کہتے ہیں، اس موقع پر کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، سلام کیا، اور میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت کی وجہ سے، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی یہ واپس آئے تھے، یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ اعلان ہوا تھا نا کہ جو پیچھے رہ جانے والے 3 صحابی تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا نام لے کے، اور جہاں بھی تھے سنتے بھاگتے دوڑتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اور کعب بن مالک کہتا ہے کہ جب میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو ان تینوں کی توبہ قبول ہونے کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک اتنا خوش اور مسرت کی وجہ سے ایسے چمک رہا تھا، اور آپ جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک ایسے دمکتا تھا، چمکتا تھا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ کون کہنے والا ہے؟ کعب بن مالک۔ یہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی جب بھی ایسے چمک رہا تھا، جب بھی انہوں نے دیکھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح روشن اور قدرے گول بھی تھا، یعنی گلائی بھی بتا دی، قدرے گول تھا۔ اور ابو عبیدہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معوذ کی بیٹی حضرت ربیع سے عرض کی کہ حضور کا حلیہ مبارک کو تو ذرا بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ اس پر وہ بزرگ خاتون کہنے لگی، بیٹا اگر تم حضور کو دیکھ لیتے، اماں بڈھیوں کا تو کیا ہی پھر کہنا ہے نا، تو وہ بوڑھی خاتون کیا کہتی ہیں، اگر تم حضور کو دیکھ لیتے تو یوں محسوس کرتے کہ تم نے آفتاب دیکھ لیا ہے جو طلوع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، مقدی مکاری۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ یہ بیوی ہیں، آپ بیوی سے حسن پوچھئے کہ بیویوں کو تو ویسے ہی شوہر بڑے خوبصورت لگتے ہیں، جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہو نا، وہ جیسا بھی ہو
یقیناً وہ دنیا میں سب سے دنیا کا حسین نظر آتا ہے۔ اگر کسی کو صحیح معنوں میں پتہ ہو کہ میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، میرا سب کچھ اسی کے ساتھ ہے، لیکن ایک واقعے میں بہت خوبصورت انسان ہے، تو اس کے بارے میں بیوی کیا کہے گی؟ ہر بیوی جو سچی محبت کرنے والی ہے وہ تو خوبصورت بولے گی، لیکن جو ریئل میں بھی خوبصورت ہو اور محبت کرنے کا بیوی کے ساتھ انداز بھی ایک نرالا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت حضرت عائشہ سے کیسی تھی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ عام شوہر ایسی محبتیں نہیں کرتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا یا باقی بیویوں کا جو تعلق تھا۔ اب حضرت عائشہ بڑی سچی محبت کرنے والی ہیں، 18 سال کی عمر میں یہ بیوہ ہونے والی تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ حضور کا پاکیزہ چہرہ، یعنی کہ آپ بتائیے کہ حضور کیسے خوبصورت تھے، تو کہنے لگی حضور کا پاکیزہ چہرہ نور سے بھرا ہوا، نور سے بھرا ہوا اور انتہائی حسین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آپ کے چہرے کا حسن بیان کرتا تو 14ویں کے چاند سے مشابہت دیتا تھا۔ انہوں نے کہا چہرہ نور سے بھرا ہوا۔ ایک مثال لیجئے، جیسے ایک شیشہ، آپ یعنی کہ روشنی جلا کے، تو جیسے ہمارے یہ بلب ہے، ٹھیک ہے، روشنی جل رہی ہے، باہر شیشہ ہے، تو ان کا جو کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گویا کہ نور سے بھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، نور اندر روشنی ہو اور باہر بظاہر دیکھنے میں یعنی چہرہ بنا ہوا ہے، تو اندر سے۔ آپ نے کبھی ویسے ایک اور دیکھا ہے کہ آپ ایک ہاتھ رکھے بلب کے اوپر، جلتے ہوئے بلب کے اوپر، تو یہ جو اس کی روشنی ہے باہر سے بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو چہرہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ تو نور سے بھرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، ایک سکن تھی اور اس کے اندر کیا تھا؟ نور ہی نور تھا، لیکن اسی وجہ سے اس کو سب یہی کہتے ہیں کہ وہ 14ویں کے چاند کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے کلوز تھے اور بڑے آپ کے خاص شاگرد تھے۔ ایک عام شاگرد ہوتا ہے، خاص شاگرد ہوتا ہے۔ خاص شاگرد وہ ہوتا ہے جسے کبھی وضو کروانے کا بھی موقع ملا ہو، کبھی دبانے کا بھی موقع ملا ہو، کبھی پاس بیٹھنے کا، کبھی کھانا دینے کا، کبھی بستر بچھانے کا، اور یعنی اس طرح سے جو خاص اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تھوڑا سا بیٹھ کے پڑھ کے پاس نکل جاتا ہے، ایک ہوتا ہے جس کو بالکل قریب ہونے کا موقع ملا ہو۔ تو ابو ہریرہ یہ انہی شاگردوں میں سے تھے جو بڑے اوبیڈینٹ اور بڑے ایمانت دار اور بڑے نیک شخص اور بہت ہی محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی آپ کے رخ زیبا کو دیکھتے دیکھتے ہی گزار دی۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ چہرہ مبارک یوں تھا جیسے سورج کی روشنی اور آپ کے رخ زیبا سے جھلمل جھلمل کر رہی ہو۔ اور اسی طرح سے حضرت شمائل ترمذی میں ہے، حضرت ہند بنت ابی حالہ چہرے مبارک کا ذکر کرتے ہوئے مزید بتلاتے ہیں کہ چہرہ جو تھا حضور کا وہ 14ویں کے چاند کی طرح جگمگ جگمگ کرتا دکھائی دیتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تھا میرے پاک پیغمبر کے چہرے کی خوبصورتی۔ اور ایک اور بار حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ کتنے خوبصورت تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف کو، حسن یوسف سے مثال دی جاتی ہے نا، یوسف کو جن خواتین نے دیکھا تھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اور میرے محمد کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے اپنے دل دے دیے تھے، اپنے جگر کٹوا دیے تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب